बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नज़ीर, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे और मैं हूं इफ्तिखार। सलाम हो मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। नज़ीर, आप जहां पर भी हैं खुदा आपको अपनी ज़मान में रखे। आज है 28 दिसंबर, दिन है संडे का। नज़ीर, सुहेल आफरीदी 3 दिन का दौरा कंप्लीट करके लाहौर से पेशावर के लिए चल पड़े हैं। नज़ीर, 3 दिनों में जो कुछ भी हुआ हमने कोशिश की आपके सामने रखें, हकायक को आपके सामने रखें, वहाँ जो कुछ होता रहा सब कुछ आपके सामने रखें। आज दो बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं, कुछ चीज़ें सामने आई हैं, हाथ पांव ठंडे पड़ गए हैं। रावलपिंडी से लाहौर तक खौफ और खौफ की कुछ खबरें भी सामने आ रही हैं। सुहेल आफरीदी ने जाते जाते एक बयान दिया है, इसे कहा जाए कि एक थप्पड़ से कम नहीं है, तो ये बिल्कुल सही होगा, इस पर भी बात करेंगे। सुहेल आफरीदी ने इन 3 दिनों के अंदर क्या हासिल किया, क्या देखा, क्या समझा, ये भी आपके सामने रखेंगे। और वैसे सब कुछ मीडिया पर आता रहा, सोशल मीडिया पर जो मेन स्ट्रीम मीडिया उसके ऊपर बहुत कुछ है जो कि सामने नहीं आ सकता, उसकी वजूहात आपके सामने हैं। लेकिन नज़ीर, आज 2 वाक़यात हुए जिस पर सुहेल आफरीदी बोले भी हैं, उन्होंने गुफ्तगू भी की है। इस वक्त जो कुछ भी हुआ ये सारे का सारा निज़ाम मजीद एक्सपोज हो गया है। नज़ीर, नूरीन नियाज़ी से मुलाकात की ख्वाहिश थी सुहेल आफरीदी की, और एक ख्वाहिश थी उसकी उमर सरफराज चीमा से मुलाकात की जाए। अब मसला क्या था? मसला ये था कि ये दोनों शख्सियात कैंट के अंदर रहते थे, यानी कि फौजी एरिया के अंदर थे, और इनको मुलाकात करने की इजाज़त ना मिल सकी। सुहेल आफरीदी कल भी गए, मुलाकात नहीं हुई, आज फिर गए। उन्होंने वहां पर एक बयान भी दिया है, मैं आपके साथ शेयर करता हूं। लेकिन नूरीन नियाज़ी से भी मुलाकात नहीं हो सकी। आखिर ये मुलाकात कहां पर हुई है? ये मुलाकात जो नूरीन नियाज़ी से हुई है, ये रुकने पंजाब असम्बली ज़मीरुल हसन भट्टी की रिहाइश गाह पर हुई है। अब एक जो है सीएम, जो कि इलेक्टेड सीएम है, जिनके पीछे और बहुत ही वाजे मैंडेट से इलेक्टेड है, यानी कि कोई छोटा मोटा नहीं बल्कि बहुत ही वाजे मैंडेट से इलेक्टेड है, उनको जो है मुलाकात की इजाज़त ना मिल सकी। और उनसे मिलने के लिए इमरान खान की सिस्टर जो है रुकने इस पंजाब असम्बली ज़मीरुल हसन भट्टी की रिहाइश गाह पर आई हैं, और वहाँ पर मुलाकात हुई है। वहाँ पर सुहेल आफरीदी ने कुछ गुफ्तगू की है, मैं ये मुख्तसर सी गुफ्तगू भी आपको सुनाता हूँ। पहले दिन से जो इनका रवैया है वो मैं पूरी कौम के सामने पहले दिन से रख रहा हूँ। जिस चक्री इंटरचेंज से लेकर आज तक अभी तक मुसलसल जो है ये जुल्म जबर फस्तैयत कर रहे हैं। और हमारे साथ तो जो रवैया रहा है बीइंग गवर्नमेंट ऑफिसर्स ऑफ खैबर पख्तूनख्वा, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ खैबर पख्तूनख्वा, तो ये पूरी दुनिया को हमने दिखाया कि इनकी जहनी पस्ती की हालत क्या है। ये अमराना सोच के मालिक, बादशाहत की शौकीन, इक़्तिदार के शौकीन, इनको ना ये फ़िक्र है कि इससे जो है लोगों के दिलों में इनके लिए कितनी नफ़रत पैदा होगी, इन हरकत से बाकी सूबों के लोगों में इनके लिए कितनी नफ़रत पैदा होगी। इनका इसलिए फ़िक्र नहीं करते क्योंकि ये अवामी नुमाइंदे हैं ही नहीं, जाली तरीके से आते हैं। कोई 10,000 वोट लेकर, कोई 5,000 वोट लेकर तख्त पर बिठा दिया जाता है, कोई 17 सीटों से, कोई 15 सीटों से तख्त पर बिठा दिया जाता है। तो इन चीज़ों की ये फ़िक्र फिर करे क्यों? लेकिन इससे नफ़रतें बढ़ती हैं। मैं आ रहा था 2 दफ़ा। पहली दफ़ा मैंने इनको कॉल के ज़रिए मेरे स्टाफ ने आगाह किया कि हम हसन नियाज़ी साहब के घर जाना चाह रहे हैं, उनकी फैमिली से इजहारी यकजहती के लिए। उमर सरफराज चीमा साहब के घर जाना चाह रहे हैं, उनसे इजहारी यकजहती के लिए। लेकिन उन्होंने कहा कि हमें इजाज़त नहीं है। फिर मैंने कहा कि हमें रिटर्न में दें, कि मतलब हम वहाँ नहीं जा सकते। वो रिटर्न में भी नहीं दे रहे थे। हमारा कल का प्रोग्राम था इनके घर जाने का। बहरहाल रात तक हम इंतज़ार करते रहे, उन्होंने इजाज़त नहीं दी, फिर इन्होंने रिटर्न भी नहीं दिया। सुबह मैं गया, वहाँ पर मुझे रोका। तकरीबन आधा घंटा हमने फिर इंतज़ार किया कि इनमें थोड़ी गैरत जागेगी, हमें जाने देंगे, लेकिन उन्होंने जाने नहीं दिया। फिर नूरीन आपा ने कहा कि मैं वहाँ पर आती हूँ। नज़ीर, आपने ये गुफ्तगू सुनी। सुहेल आफरीदी जो है कैंट गए, दोबारा गए, उन्होंने कोशिश की कि चले आज भी कैंट जाकर देख लेते हैं, हो सकता है निज़ाम आज जो परमिशन दे दे, हुकूमत परमिशन दे दे, लेकिन उन्हें रोक दिया गया। ये मनाजर आप देख भी सकते हैं। और वहाँ पर उन्होंने मुख्तसर सी गुफ्तगू की है, उन्होंने एक बयान दिया। उनका कहना है कि मैं उमर सरफराज चीमा और हसन नियाज़ी के घर जा रहा था, उन्होंने जो नो गो एरिया बनाया हुआ है उनका घर वहाँ आता है। मैंने उनसे पूछा क्या यहाँ पाकिस्तान ख़त्म हो गया है, आगे कोई दूसरा मुल्क है? तो सिक्योरिटी एहलकारों ने कहा कि नहीं, पाकिस्तान ही है। तो मैंने कहा कि हमें क्यों रोका गया? तो उनके पास कोई जवाब नहीं। उन्होंने कहा कि आप यहाँ पर नहीं जा सकते, एक सीएम अगर वहाँ पर नहीं जा सकता तो डेफिनेटली यहाँ पर सवालात उठेंगे। यही वो चीज़ है कि जो बहुत सारे सवालात को भी जन्म देती है, बहुत सारे मसाइल को भी जन्म देती है। ये क्यों हुआ है? यकीनन ये सवाल बरकरार रहेगा अपनी जगह पर,
لیکن سہیل آفریدی یہاں سے بھی واپس چلے گئے۔ سب سے افسوسناک چیز جو ہوئی ہے وہ اس سے بھی زیادہ افسوسناک ہے۔ چلے یہاں پر تو پھر بھی کہا جا سکتا ہے کہ پالیٹکس تھے، سیاسی لوگ تھے، ان سے ملاقات تھی تو روک دیا گیا، کچھ بھی کہا جا سکتا ہے، لیکن مزار قائد کے اوپر گئے، وہاں پر جا کر انہیں حاضری دینا تھی، وہاں کیا کچھ ہوا؟ وہاں کی لائٹس بند کر دی گئی، راستے بند کر دیے گئے، کارکنان کو نکال دیا گیا، انہیں داخلے سے روک دیا گیا۔ وہاں پر بھی سہیل آفریدی نے کھڑے ہو کے کچھ گفتگو کی ہے۔ ہم مزار اقبال پر پہنچے ہیں، کل جس طرح فوڈ اسٹریٹ میں تمام لائٹس اور دکانیں بند کر دی گئی تھی، اس طرح آج مزار اقبال پر بھی تمام لائٹس بند کر دی گئی ہیں اور کارکنان کو اندر داخل نہیں ہونے دیا جا رہا۔ حالانکہ ہم نے آج پہلی انتظامیہ کو آگاہ کر دیا تھا کہ ہم یہاں حاضری دینے آئیں گے، کارکنان کو روک دیا گیا، سہیل آفریدی کچھ لوگ ان کے ساتھ اندر گئے لیکن وہاں پر لائٹس آف کر دی گئی۔ کیوں روکا گیا؟ یہ خود ایک بہت بڑا سوال ہے۔ اب یہ سوال تو کہیں دور تک جا سکتا ہے، اس کے اوپر جتنی گفتگو کی جائے اس کے اوپر تو یہ بات بہت دور تک چلی جائے گی۔ کارکنان کو کیوں روکا گیا؟ وہاں پر مطلب کیا مسئلہ تھا؟ کارکنان کو روکنے کے اوپر سہیل آفریدی نے یہاں پر گفتگو بھی کی ہے، یہ گفتگو بھی آپ ملاحظہ کریں۔ ہاں، جس طرح کل فوڈ اسٹریٹ میں لائٹس بند کر دی گئیں، پورا مارکیٹ بند کر دیا گیا، کل جہاں جہاں پر ہم جا رہے تھے وہاں تمام جگہوں پر لائٹس بند کر دی گئیں، وہاں دکانیں بند کر دی گئیں، وہاں لوگوں کو مارا پیٹا گیا۔ آج اسی طرح ان کو پہلے سے ہم نے شیڈول چونکہ دیا ہوا تھا کہ ہم نے مزار اقبال رحمۃ اللہ علیہ پر حاضری لگانی ہے، تو آج انہوں نے یہاں کی بھی تمام لائٹ سے بند کر دی ہیں اور باہر جو ہیں کسی کو اندر آنے نہیں دیا جا رہا۔ اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں بالکل جو ہے یہاں پر تمام لائٹس آف ہو چکی ہیں، کسی کو اندر آنے نہیں دیا جا رہا، باہر جو عوام کھڑی تھی وہ بھی آپ لوگوں نے دیکھا۔ آج مجھے حسان نیازی صاحب کے گھر جانے نہیں دیا گیا، عمر سرفراز چیمہ صاحب کے گھر جانے نہیں دیا گیا، اور تو یہ ساری فسطائیت اور ایک صوبے کے چیف ایگزیکٹو کے ساتھ یہ مسلسل کرتے آ رہے ہیں، تو یہ ہمارے دل اور دماغ پر نقش ہو چکا ہے، اور تمام پاکستانی یہ ان کی یہ ذہنی اور اخلاقی پستی دیکھ۔ نظیر، سہیل آفریدی کی آپ نے یہ گفتگو بھی سنی۔ اب یہاں سے سہیل آفریدی یہ دونوں کام کرنے کے بعد آج جو ان کی ملاقات مینلی ملاقات جو رہی صحافیوں سے رہی، اینکر سے رہی، کھل کے ملاقات کی گئی، ہر طرح کے صحافیوں کو اجازت تھی آپ آئیں سوالات کریں، اور یہاں تک کہ سہیل آفریدی نے کہا کہ جتنی دیر یہ لوگ بیٹھنا چاہتے ہیں بیٹھے رہیں، مطلب کوئی ٹائم نہیں ہے، آپ گفتگو کریں، آپ بات چیت کریں، سب کے سامنے سب کچھ رکھا گیا۔ نظیر، اب میں آپ کے سامنے مختصر سی چیزیں رکھ دیتا ہوں۔ خالد انم، ان کا کہنا ہے کیا یہ اچھا ہوتا کہ سہیل آفریدی کو پنجاب کی مہمانداری دکھائی جاتی، اوقات دکھانے کی کیا ضرورت تھی؟ نظیر، اس جملے پر آپ غور کریں کہ یہاں پر حکومت نے کیا دکھایا ہے؟ کیا حکومت کو کوئی ضرورت تھی؟ مہمانداری کی جا سکتی تھی؟ ایسا کیا ہو جاتا؟ کیا پولیٹکس کرنے نہیں آتے؟ کیا پاکستان مسلم لیگ نواز کو، مریم نواز کو پولیٹکس کرنے نہیں آتے؟ ایک جانب کہا جا رہا ہے، دعوے کی جا رہے ہیں کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں، وفاق میں ان کی حکومت ہے، اور پنجاب میں جس طرح کا رویہ وہ ان کی حکومت کے لوگوں کو دکھا رہے ہیں، اس سے کہاں سے لگ رہا ہے کہ مذاکرات ہونے جا رہے ہیں؟ یہ تو خود ایک اپوزٹ چیز ہے۔ اس سے کیا میسج آ رہا ہے؟ اس سے تو میسج بہت ہی آبویس ہے، اور اس میسج کو چھپایا بھی نہیں جا سکتا۔ نظیر، شفا یوسف زئی کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو میڈم سی ایم کی ٹیم نے ان کے ہوم گراؤنڈ میں خود جتوا دیا، یعنی اپنی سائٹ پہ آپ نے خود جو ہے گول کر دیا ہے۔ اس طرح کر کے جو ہے یہ سی ایم کو، خیبر پختونخوا کے سی ایم کو یہ میچ جتوا دیا گیا ہے۔ یہ کرنے کے کیا فائدے تھے؟ اگر آپ جو ہے اچھا بیہیو کرتے تو اس کے جو ہے آپ کے حق میں ریزلٹس جاتے۔ بار بار میں کہہ رہا ہوں کہ ان کے حق میں ریزلٹس جانے تھے، لیکن انہوں نے موقع کو ہمیشہ گنوایا ہے، اور ایک دفعہ پھر سے موقع کو گنوا دیا گیا ہے۔ اب باتیں کچھ آگے بڑھ گئی ہیں، اس سے ہوا کیا کچھ ہے؟ فواد چودھری کا کہنا ہے کہ سہیل آفریدی کے خوف نے حکمرانوں کا خوف واضح کر دیا ہے۔ ابھی تحریک انصاف کی موبلائزیشن بالکل صفر تھی تو حکمرانوں کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو گئے۔ اگر موبلائزیشن ہوتی تو پھر لندن ہی پہنچ جانا تھا مریم بی بی نے، پاپا سمیت۔ اب یہاں پہ اس بات سے اندازہ کر لیں کہ جس خوف میں ان لوگوں نے گر گئے، جس خوف کے اندر سہیل آفریدی نے یہاں پر کچھ بھی نہیں کیا۔ ناظرین، اگر وہ مارکیٹس میں نکلے ہیں تو یہ تو نارمل سی بات ہے، یعنی وہ یہاں پر آئے 3 دن ٹھہرے ہوئے تھے، باہر نکلے، کچھ لوگوں سے ملاقات ہو جاتی، کچھ لوگوں سے گفتگو ہو جاتی، تو اس سے کچھ نہیں ہونا تھا۔ لیکن جس طرح سے اس کو روکا گیا، اس کے بعد پھر عوام میں بھی جوش آیا، جو ہوا تو نظام نے صاف ظاہر کر دیا کہ سہیل آفریدی کی تھوڑی سی موبلائزیشن بھی اس نظام پہ خوف طاری کر دیتی ہے، اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو جاتے ہیں۔ اور بات یہاں تک نہیں ہے، سہیل ورائچ بھی یہی جملے بول رہے ہیں۔ آخر کیوں بولے جا رہے ہیں؟ سہیل ورائچ کا کہنا ہے کہ عمران خان کی رہائی سے عمران خان کو یا عوام کو فائدہ ہے، باقی لیڈرشپ کو نقصان ہے، کسی کو شہرت کا نقصان ہے، کسی کو ساکھ کا نقصان ہے،
کسی کو پوزیشن کا نقصان ہے۔ اب یہ اتنے سارے نقصانات کس کو ہیں؟ اس پورے کے پورے نظام کو ہیں۔ اس لیے کیا کچھ نہیں کیا جا رہا، لیکن کیا اس سے عمران خان کو فائدہ ہو رہا ہے یا نقصان ہو رہا ہے؟ تو یہ نظام جتنا بھی کرتا ہے اس سے کم از کم انہیں خود نقصان ہوتا ہے، اور عمران خان کو مسلسل فائدہ بھی دے رہے ہیں، ان کی سیاسی پاور میں بھی، اور عوام کے اندر جو نفرت ہے اس نظام کے لیے، ان دونوں میں اضافہ کر رہے ہیں۔ یہاں تک کہ منصور علی خان کا کہنا ہے کہ نون لیگ کے اندر ایک مخصوص گروپ ہے جو سمجھتا ہے کہ عمران خان کو رہا کیا جانا چاہیے، اور وہ اپنی لیڈرشپ تک یہ پیغام پہنچاتا بھی ہے کہ جتنی دیر آپ لگا رہے ہیں اس کی وجہ سے ہلکی کی سیاست میں ہمارے لیے پرابلمز پیدا ہو رہی ہیں۔ ایک جملہ، خان تے جیل ہے، بہت باری ہے، لیکن نون لیگ کا ایک بڑا طبقہ چاہتا ہے کہ عمران خان جیل میں رہیں اور ہم ان کی ضرورت رہیں۔ نظیر، یہ کب تک ضرورت رہیں گے؟ بار بار یہ ضرورت بنے، کیا پہلی دفعہ بن رہے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، اس سے پہلے بھی یہ ضرورت بنے۔ دونوں پارٹیز انہوں نے ہمیشہ کوشش کی کہ طاقتوروں کی ضرورت بن جائیں، ان کی ضرورت بن کے انہوں نے ایکٹ کیا۔ نواز شریف سیاست میں کیسے آئے تھے سب کے سامنے ہے، پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا کچھ نہیں کیا سب کے سامنے ہے، آصف علی زرداری نے جس طرح کی تعریفیں کی ہیں، انہوں نے شہباز شریف کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے، یہ سب کچھ سب کے سامنے کیا نظر نہیں آ رہا؟ تو یقیناً عوام کو پہلے سے کہیں بہتر نظر آتا ہے۔ اب جو بہت ساری دھند چھٹ گئی ہے، چیزیں بہت واضح ہو گئی ہیں، نظام کی وہ چیزیں بھی نظام نے خود ایکسپوز کر دی ہیں کہ جو بہت کچھ چھپا ہوا تھا وہ سب کچھ سامنے آ گیا ہے۔ نظیر، تین دن کیا اس پورے کے پورے نظام پہ، سیاست پہ، پاکستان کی تاریخ پہ بھاری نہیں پڑ گئے؟ بہت بھاری پڑ گئے ہیں۔ اس سے کیا کچھ ہے جو سامنے نہیں آ گیا؟ بہت کچھ سامنے آ گیا ہے۔ سہیل آفریدی کو کہاں سے نہیں روکا گیا۔ سہیل آفریدی نے جاتے جاتے کچھ گفتگو کی ہے، جاتے جاتے کچھ تھپڑ ہیں جو کہ رسید کیے گئے ہیں۔ اس حکومت کو، یہاں پہ نظام کو کہا گیا ہے کہ کیا کچھ نہیں ہے ان کے ساتھ کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ظلم اور فسطائیت ہے، خوف ہے، ہم جس طرح سے آئے ہمارے ساتھ جو کچھ کیا جا رہا ہے، کیا یہ سب کچھ اپنے حق میں بہتر کر رہے ہیں؟ تو بہتر نہیں کر رہے ہیں۔ وہاں پر کھڑے انہوں نے کہا کہ میں ان سے ملاقات کے لیے جانا چاہتا تھا، مجھے روک دیا گیا۔ کیوں روکا گیا؟ میں بار بار یہ سوال کر رہا ہوں کہ یہاں پر اگر نہ روکا جاتا تو شاید نظام کے لیے بہت بہتر ہو جانا، لیکن نظام کے اندر کا خوف ہے۔ میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں کہ اب نظام کے اندر اس قدر زیادہ خوف ہے۔ نورین نیازی کی آج کی گفتگو کو اگر دیکھا جائے، انہوں نے بھی اسی وقت گفتگو کی، انہوں نے کہا کہ یہ نظام پتہ نہیں رات کو سوتا بھی ہوگا یا نہیں سوتا ہوگا۔ مجھ سے اگر سہیل آفریدی کی ملاقات ہو جاتی تو اس سے نظام کا کیا بگڑنا تھا؟ میرے گھر آنا ویسے بھی ملاقات ہو گئی ہے، لیکن ان کا کہنا ہے کہ یہاں پر صرف خوف ہے۔ انہوں نے کہا کہ میرے بیٹے کو 2.5 سال سے جیل کے اندر رکھا گیا ہے، ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی، میرے بیٹے کو بھی نہیں معلوم کہ جیل میں کیوں ہے، رکھنے والوں کو بھی نہیں معلوم کس کیس میں ڈالا ہوا ہے، کسی کو کچھ نہیں پتا، اور یہ سب کچھ کیوں کیا جا رہا ہے؟ صرف خوف ہے۔ اگر اس خوف سے کسی کو نیند بھی نہیں آ پا رہی، ان کا کہنا ہے، تو پھر انہوں نے کہا کہ اس خوف کی کیا وجہ ہے؟ یہ خوف تو آپ کے اوپر برقرار ہے۔ اور یہاں پر انہوں نے ایک جملہ بولا، انہوں نے کہا کہ مزاحمت ہی ہمیں کرنی پڑے گی، اس کے علاوہ حل نہیں ہے۔ اور علامہ راجہ ناصر عباس کا انٹرویو کیا ہے نادر بلوچ نے، اس انٹرویو کے اندر علامہ راجہ ناصر عباس نے کہا کہ حکمران خوف زدہ کیوں ہیں؟ ابھی تو مذاکرات شروع ہی نہیں کیے، پہلے ہی ڈر گئے ہیں، آپ کو اپنی جگہ واپس آنا ہوگا۔ مذاکرات پاکستان کی خود مختاری اور بقا کے لیے ہوں گے، جہاں تک مزاحمت کا تعلق ہے ہم جاری رکھیں گے۔ 8 فروری تک مختلف ایونٹس چلتے رہیں گے، یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ 8 فروری کو پوری دنیا میں احتجاج ہوگا، اسی دن تاریخ کا سب سے بڑا ڈاکہ ڈالا گیا، پوری دنیا میں احتجاج ہوگا، یعنی احتجاج کے اوپر نظام خود لے آیا اس پوری کی پوری سوچ کو، پوری کی پوری اپوزیشن کو نظام خود اس نے ڈریگ کیا کہ آپ جو ہے مزاحمت کی طرف بڑھ جائیں، چونکہ مفاہمت کے سب راستے ہم نے بند کر دیے ہیں۔ اور بند کیوں کیے گئے؟ حکومتوں کو خوف ہے، نظام کو خوف ہے۔ کس قدر زیادہ خوف ہے میں آپ کے سامنے بیانات رکھ چکا ہوں، یہ واضح کرتے ہیں کہ خوف نے گھیر لیا ہے، ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ چکے ہیں، نظام کو سمجھ نہیں آ رہی، خود کو ایکسپوز کرتے جا رہے ہیں۔ نظیر، سہیل آفریدی 3 دن گزار کے پشاور کی طرف روانہ ہو گئے، لیکن ایک بہت بڑی تاریخ ہے جو کہ رقم کر گئے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ خدا ہم سب کو اور ہمارے وطن پاکستان کو اپنی زمان میں رکھے۔